Yes, ladies and gentlemen, I shall be discussing the judicial system of our country. The apex court is the Supreme Court, यानी सबसे बड़ी अदालत जिसको अदालत आलिया भी कहते हैं, वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी साख वो क्या होगी? नंबर एक, इसका एक चीफ जस्टिस होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और वो जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो रूल्स में प्रोवाइडेड है। आपके लिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नंबर दो, ऑर्डिनरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The ordinary judge of the Supreme Court shall be appointed by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। यानी जब जज का तकर्रर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज का है, तो वहाँ के चीफ जस्टिस से उसको ज़रूर किया जाएगा, मशावरत होगी उसकी। तीन, जज की क्वालिफ़िकेशन क्या है? कितना पढ़ा लिखा या तजुर्बाकार हो। पहली शर्त, वो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। लॉयर हैज़ बीन एनलिस्टेड देयर एट लीस्ट फॉर 5 years स्टैंडिंग एट द सुप्रीम कोर्ट, और 15 years स्टैंडिंग इन द हाई कोर्ट, और एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट 15 years स्टैंडिंग एज एडवोकेट हाई कोर्ट। यानी इधर ऑफ द टू। अब इसमें नुक्ता क्या है कि पहले जो हाई कोर्ट का वकील रहा होगा, एक ख़ास अरसे के बाद उसको इख्तियार होता है कि वो इम्तहान दे और सुप्रीम कोर्ट में उसकी एनलिस्टमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली वो तजर्बाकार आदमी होगा। अब शर्त क्या है? 5 साल, और हाई कोर्ट की सूरत में 15 साल की स्टैंडिंग हो। एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है? सुबकदोश कब होगा, मुलाजमत से बाइज़्ज़त उनको कब उनकी छुट्टी होगी, क्या होगा? एज ऑफ रिटायरमेंट जो है दैट विल बी 65 years। सुप्रीम कोर्ट की सूरत में जज की उम्र जो है उसको बढ़ा दिया गया है बाकी लोगों से, इट विल बी 65 years। और अब मैं बात करता हूँ इसके जुरिस्डिक्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन मीन्स इख्तियारात समाअत। इट शैल बी हैविंग इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द होल ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 provinces, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर 2 सूबों के दरमियान पानी से या किसी और नेचुरल रिसोर्सेज से या किसी और मामले पर कोई इख्तलाफ राय हो, तो उसका केस जो सुना जाएगा दैट विल बी हर्ड बाय द, कौन सुनेगा? बाय द सुप्रीम कोर्ट। पावर अंडर आर्टिकल 199 जो है वो, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जो रिट जाएगी वो और रिट की किस्में इससे कबल मैंने आपको बताई थी, वो इसको आर्टिकल 199 के तहत जो रिट फॉल करती है, ये वो रिट सुन सकते हैं। एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स। अब एनी मैटर, इसका मतलब है कि इसके इख्तियारात के कोई हदूद नहीं, अप टू इन्फिनिटी हैं। जहाँ जहाँ मुफाद आमा होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट होगी, और जहाँ जहाँ मुफाद आमा की नफ़ी की जाएगी या उससे इनकार किया जाएगा या उसको मजरूह किया जाएगा, मनफी तौर पर मुतासर किया जाएगा, तो उस सूरत में ये आप एक तो कर सकते हैं। दूसरा, इसको सू मोटो इख्तियार है। पब्लिक इम्पॉर्टेंस का अगर अखबारों में शोर मच गया कि ये हो गया फलां हो गया, तो द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सू मोटो नोटिस
از خود بغیر کسی درخواست پرچے عرضی کے وہ اس معاملے کو رپورٹ طلب کر کے تو ٹیکس دی کوگنیزنس آف دیٹ میٹر. لیکن میٹر مسٹ بی، جیسے وہ پٹھیگا کیس میں نے آپ سے عرض کیا تھا بریک لین کا درشن مسیح والا، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا سوال تھا. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی بڑی پرائیورٹی ہے. اچھا، دین ٹو ہیئر دی اپیلز اگینسٹ دی آرڈرز آف دی ہائی کورٹ فرام دی ججمنٹ اینڈ ڈکریز آف دی ہائی کورٹ. اب اپیلیں سننے کا اختیار بھی ان کو ہے. اپیلیں سننے کا اختیار ان کو ہے. اپیل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو یعنی مرڈر کیس ہے تو اس میں آپ کو لیو ٹو اپیل کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جن میں اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس کا کہ واقعتاً اس آدمی کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے یا نقصان اس کا جو میرٹ ہیں وہ بنتے ہیں، تو پھر وہ اس اپیل کی اجازت دے گی. اس کو کہتے ہیں لیو ٹو اپیل. دین اپیل ایز آف رائٹ انڈر آرٹیکل 183 to 184 and 184(3). اب دیکھیے 184(3) کے تحت عدالت کو اختیار ہے کہ وہ کوگنیزنس کسی بھی میٹر کا لے سکتی ہے which is of public importance and it can hear any case جو بھی پبلک انٹرسٹ کا ہو وہ بذات خود نوٹس لے کے تو اس کو سن سکتی ہے. Now I come to the High Court. کیا ہے؟ ون چیف جسٹس، ایک اس کا چیف جسٹس ہوگا، اینڈ ایز مینی ججز ایز میں بی فکسڈ بائی دی پارلیمنٹ، اور اتنے جج ہوں گے جتنے پارلیمنٹ جو ہے ان کی تعداد کا تقرر کر دے گی، تعداد مقرر کر دے گی. مقرر کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی. 20 جج چاہیے، 30 چاہیے، 40 چاہیے، تو جتنے جج چاہیے، ون چیف جسٹس، دی others judges, as many judges as may be required, and number is fixed by the parliament, appointed by the president, اور جو جج ہے it will be appointed by the president in consultation of the chief justice. اب یہاں جو وکیل صاحب جاتے ہیں وہاں یا تو کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پروموٹ ہو کے جاتا ہے یا وکلاء جاتے ہیں. وکلاء کے لیے کیا شرط ہے؟ دے مسٹ بی ہیونگ ایٹ لیسٹ 10 years اسٹینڈنگ ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ. کم سے کم 10 سال تک ان کا تجربہ ہو. 10 years اسٹینڈنگ ایز 10 years اسٹینڈنگ ایز ایڈوکیٹ، اور اگر ڈسٹرکٹ جج ہے، سیشنز جج ہے، تو اس کو کم سے کم 3 سال کا تجربہ اس کا بطور ڈسٹرکٹ جج کے، سیشنز جج کے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کے ہو. اس کے بعد آئے گی آپ کی یہ ریٹائرمنٹ ایج. ریٹائرمنٹ ایج فار دس پرپز ان دس ہائی کورٹ کیس کتنی ہے؟ 62 سال. 62 سال کا ہو جائے گا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا، سبق دوش ہو جائے گا. سبق میں نے ہلکا، دوش کاندھا، یعنی ان کے کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے گا. they will be free of that. اب اس کا دیکھنا ہے جورسڈکشن کیا ہے. جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 199 اس کی کنکرنٹ جورسڈکشن ہے جنرل لا کے تحت تو یا اسٹیچوٹ کے تحت، یعنی اپارٹ فرام دی جنرل لا انڈر آرٹیکل 199 ان کی جورسڈکشن ہے. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو یہ لوک اپ کر سکتی ہے. انہیرنٹ پاورز کین بی ایکسرسائز. اب انہیرنٹ پاورز کیا ہیں؟ انہیرنٹ پاورز وہ ہیں جو اسٹیچوٹ میں تو درج نہیں، لیکن انصاف، نیچرل جسٹس اور رولز آف نیچرل جسٹس کے تحت آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کس بات کے لیے؟ فار دی کاز آف جسٹس، حصول انصاف کے لیے.
توازن کے لیے توازن کے لیے، اور اگر میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جہاں کہیں اسپیسیفک پروویژن آپ کو نہیں کچھ دے سکتی تو کورٹ کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہے کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلوائے، اور دیٹ ول بی انڈر دی انہیرنٹ پاورس۔ اچھا، اور یہ کب استعمال ہوں گی انہیرنٹ پاورس؟ ویئر دیر از نو ریمیڈی اویلیبل، اس کو اور بیچارے کو، مظلوم کو کوئی اس کے پاس فورم نہیں، کوئی اس کے پاس اپنے کچھ علاج اس کا بھی ہے، شیشہ گاراں ہے کہ نہیں، دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی ہے، شیشہ گاراں ہے کہ نہیں۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ انڈر انہیرنٹ پاورس آپ کی کورٹ کو دیا گیا ہے، یعنی وہ جو جس بات کی ریمیڈی نہیں اویلیبل، وہ کورٹ کی انہیرنٹ پاور کے تحت اویلیبل ہو سکتی ہے۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہیں انڈر آرٹیکل 199 یا 184(3) وہ سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے، وہ ہائی کورٹ استعمال نہیں کر سکتی، اب سمجھ گئے آپ میری بات؟ اچھا جی، اب میں ادر کورٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ ادر کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشنز کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اینڈ دین دی ادر کورٹس۔ ادر کورٹس کون سی ہیں؟ ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو ماتحت ہیں وہ ہیں سبارڈینیٹ سول کورٹس، کرمنل کورٹس، یعنی کورٹس نہیں کرمنل، بلکہ ان کی جورسڈکشن ہے کہ وہ کرمنل کیسز سن سکتی ہیں، سول کیسز سن سکتی ہیں، دین فیملی کیسز سن سکتی ہیں، رینٹ کورٹس رینٹ کے کیسز سن سکتی ہے۔ ایک بات آپ سے میں کر دوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہیں، ان کے تحت جتنی بھی کورٹس ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو چھوڑ کے تمام جو سول کورٹس ہیں دے آر نون ایز سول کورٹس۔ انہی میں سے ایک ہی وقت میں جورسڈکشن ہے کہ وہ آدمی سن رہا ہے عام سول کیس سے کہ وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا کیس سن رہا ہے، لیکن وہی آدمی جو ہے وہ بحیثیت جج فیملی کورٹ کے بھی کام کر سکتا ہے، وہ جج فیملی کورٹ کے تحت کی حیثیت سے بھی کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایڈمنسٹریٹیولی جج نے کچھ ججوں کو کہا کہ آپ صرف رینٹ سنیں گے، آپ صرف فیملی سنیں گے، آپ صرف جو ہے وہ رینٹ کے کیس سنیں گے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اینی وے، ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج۔ نمبر 2، ایڈیشنل ججز اس کے تحت ہوں گے، ان کے اختیارات بھی ویسے ہی ہیں جیسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایڈمنسٹریٹیولی کیونکہ سینئر آدمی ہوتا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے کیا ہے؟ نیچے آئیں گی سول کورٹس۔ سول کورٹس میں کیا کون سی شامل ہے؟ رینٹ کی کورٹ، اس میں وابڈا کی کورٹ، اس میں نادرا کی کورٹ، یہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیے ہیں ان کو، فیملی کورٹ۔ اور اس کے بعد دوسری عدالتیں جو ضلعی سطح پر کام کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ بینکنگ کورٹ جو صرف بینک سے متعلقات اور متعلقہ معاملات کو سنتی ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ یعنی جو رشوت ستانی اور میل پریکٹسز کو روکنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے بنی ہے۔ دین دی ڈرگ کورٹ ہے
یہ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان پر ان کے خلاف شکایات، جعلی دوائیاں یا اس قسم کا اور جو معاملات ہیں which are related to drugs. And then also comes a consumer court. کنزیومر کورٹ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیشنز جج کے رینک کا ہوتا ہے، اور اس کی اپیل جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ دی کورٹس فنکشن، اب ان کا فنکشن ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دی کورٹس فنکشن within the limits specified in the relevant statute، یعنی ریلیونٹ اسٹیچوٹ جو ہے، مثال کے طور پر کرمنل کورٹس کے لیے کیا ہے، کرمنل کورٹس کے لیے کیا ہے، کرمنل کورٹس کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے۔ سول کورٹس کے لیے کیا ہے ریلیونٹ اسٹیچوٹ، اس کا پروسیجرل CPC ہے، سول پروسیجر کوڈ۔ اسی طرح باقیوں کے جو قوانین اور اصول ان کے ریلیونٹ اسٹیچوٹ میں طے کیے گئے ہیں وہ ان کے تحت کام کریں گے، اور وہی طریقہ کار اور پروسیجر اختیار کیا جائے گا جو ان کے اسٹیچوٹ میں ہے۔ اگر ان کے اسٹیچوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سول پروسیجر کا وہ استعمال کر سکتے ہو طریقہ کار، تو پھر وہ استعمال کر سکیں گے، ادروائز ان کا اپنا جو نظام ہے اس نظام کے تحت پروسیس سرونگ ہوگی اور سارے معاملات چلیں گے۔ اچھا جی، دیز کورٹس آر انڈر دی سپرویژن آف دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ، اینڈ اے کورٹ، ٹرائبونل اور اتھارٹی کین ناٹ اینڈ انڈر ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، نہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اور ڈیلیگیٹڈ پاورس۔ اب ایک کورٹ جو ہے اس کو آپ یعنی لیجسلیشن، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے، تو ان کو کوئی لیجسلیشن ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی، اور نہ یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت کام کر سکتے ہیں۔ ٹرائبونل بھی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت نہیں کام کرے گا۔ کیا ہے ٹرائبونل؟ ٹرائبونل از اے کورٹ which is created for as a special court and is created for a special purpose۔ اور دین انکم ٹیکس کی کورٹس ہیں، لیبر کورٹس ہیں، انکم ٹیکس کا نظام الگ سے ہے، لیبر کا نظام الگ سے ہے۔ یہ ہیں آپ کا نیچے جو ضلعی سطح پر جو نظام انصاف ہے، یہ وہ ہے۔ اچھا جی، اب ان کی پاورز کیا ہیں؟ پاورز they are provided by the relevant statute whatsoever it is۔ جو بھی کوئی اسٹیچوٹ ہے چاہے وہ ان کو پاورز دے گا، اختیارات بخشے گا، اور ان اختیارات سے کے اندر وہ رہ کر اپنا کام کریں گے۔ اگر وہ ان سے تجاوز کریں گے تو اٹ مینس دیٹ ول بی بیانڈ دیئر جورسڈکشن، اینڈ وٹس ایور از بیانڈ دی جورسڈکشن دیٹ از اے نلٹی ان دی آئی آف لا۔ اور ان کا پروسیجر جو ہے اگر اس پروسیجر سے ہٹیں گے تو دیٹ ول بی اے پروسیجرل الٹرا وائرس، اینڈ دیٹ شیل آلسو بی اے نلٹی ان دی آئی آف لا۔ اپوائنٹ، اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گواہ نہیں آ سکتا، کمیشن مقرر کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ کا معائنہ کرنا ہے متنازعہ کا، اس کے لیے کمیشن مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ گواہی یعنی شہادت لے سکتے ہیں، شہادت پر یعنی کورٹ کوسچن پٹ کر سکتے ہیں۔ کورٹ کوسچن کیا ہے؟ میں فریق مخالف کا وکیل ہوں، میں جراحت کرتا ہوں تو میں اسے سوال پوچھتا ہوں، دیٹ از نون ایز کراس ایگزامینیشن۔ بٹ the court for its own satisfaction can also ask the questions، اور وہ کہلائیں گے court question، they are very much relevant court question۔ اچھا، کورٹ کو یہ بھی یہ لوگ ان کو یہ اختیار ہے کہ متنازع جگہ پر یا کمیشن بھیج کے اس کو کریں، یا متنازع جگہ پر آپ جا کر کے موقع کو ملاحظہ کر لیں، تاکہ
for the advancement of justice, they must know the ground realities. کہ وہاں کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی کورٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب میں دوسرے لیکچر لوں گا۔